बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकरार और मैं हूं इमरान खान। नाज़रीन, केपी के हुकूमत की जानिब से जो है वो आज हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला केपी के जनाब परवेज़ खटक साहब, और कुछ चीज़ें जो हैं वो बड़ी डिस्कस होने वाली हैं। एक तो ये कि नेटो सप्लाई के हवाले से बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो हमारे ज़हनों में भी आते हैं, लोगों के ज़हनों में भी आते हैं, वो भी हम पूछेंगे। पीटीआई का जो मौक़िफ़ है, जो केपी के गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है, इस हवाले से बात करनी है। साथ ही साथ इंतज़ामी मामला पे बात करनी है, बलदियाती इंतखाबात होने वाले हैं उस पर बात करनी है, केपी के में करप्शन के मामला हैं उन पर बात करनी है कि वहाँ पे करप्शन को कितना कंट्रोल किया गया है और क्या वाकई में करप्शन कंट्रोल हुई है। बहुत सारे सवाल हैं, उन पर बातचीत का आगाज़ करते हैं बगैर किसी तवक्कुफ़ के। बहुत शुक्रिया आपका परवेज़ खटक साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया इमरान खान। सर ये बताइए कि ये जो धरने हो रहे हैं नेटो सप्लाई के खिलाफ, इन धरनों में आप और आपके वज़रा क्यों नहीं बैठते जाके? कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो क्योंकि हम हुकूमत में और हम ऐसे काम नहीं करना चाहते कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट के साथ टसल आए और आइन की खिलाफ वर्जी हो। इसी वजह से हमने ये बेहतर समझा कि हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, और पार्टी का जो फैसला है वो उनका फैसला है, जब तक वो इसको रोकेंगे उनकी मर्जी है। लेकिन अगर केपी के में आपके सूबे में लोग नेटो सप्लाई को रोक रहे हैं, जबरदस्ती ट्रकों को चेक कर रहे हैं, ये एक पूरा पीरियड गुजरा है, वो सब चीजें रिपोर्ट होती रही हैं, आज 3 हफ्ते मुकम्मल हो गए हैं, तो आइन से टकराव तो हो गया। देखिए, वहाँ पर जो लोग बैठे हैं, अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ FIRs भी दर्ज हुए हैं, उसमें गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। वो नेटो सप्लाई को रोक नहीं रहे, वो देख रहे हैं कि नेटो सप्लाई जो है वो चूँकि पार्टियों का फैसला है, और वो उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वापस जहाँ से आए वापस चले जाएँ। तो ना कोई किसी लूट मार हो रही है और ना कोई ऐसा काम हो रहा है जो कानून के खिलाफ वर्जी। लेकिन उसमें कुछ विजुअल दिखाए गए हैं कि जो कारकुन है वो तलाशियाँ ले रहे हैं ट्रकों की, तो अब वो तलाशियां ट्रेसपासिंग नहीं हो रही आपके ख्याल में कि वो कंटेनर्स के अंदर घुस रहे हैं, उनको चेक कर रहे हैं, रसीद बना रहे हैं, लिख रहे हैं? देखिए, सिर्फ एक वाक़या हुआ है जी, जिसमें हाथापाई हुई, और उसके बाद उन लोगों के खिलाफ हमने FIR भी दर्ज किया, उनको गिरफ्तार भी किया ऑलरेडी, और वो कुछ लोग बेल पर हैं। तो हुकूमत अपनी कार्रवाई कर रही है जहाँ पर कानून की खिलाफ वर्जी होगी। अच्छा, वफाकी हुकूमत से आप लोग ये तवक्को करते हैं कि वो खुद नेटो सप्लाई को बंद करे? बिल्कुल, और वो इसमें इनिशिएटिव ले, और तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने बाकी जमातों के कारकुनों के साथ मिलकर इस काम का आगाज कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि अगर वफाकी हुकूमत इतनी बड़ी कुर्बानी दे, सारी दुनिया से टक्कर ले, तो आपकी सूबाई हुकूमत क्यों नहीं दे रही है कुर्बानी? देखिए, मैंने एज ए चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को ख़त भी लिखा है कि चूँकि ये करारदाद असम्बली से भी पास हुई है, हाई कोर्ट का भी फैसला है, नेशनल असम्बली से भी करारदादें पास हुई है, तो मैंने उनको ये रिक्वेस्ट की है कि फेडरल हुकूमत को चाहिए कि नेटो सप्लाई बंद करे जब तक ये ड्रोन हमले बंद ना हो, और हमें गारंटी दी जाए तो हम अपना पार्टी सरबराह से मीटिंग करके उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप नेटो सप्लाई रोकना बंद कर दें अगर फेडरल गवर्नमेंट फैसला करेगी। वज़ीर आज़म साहब ने आपके खत का जवाब दिया कोई? नहीं, अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। तकरीबन महीना होने को है। इससे पहले भी मैंने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है कि हमारे सूबे के बहुत मसाइल हैं और हम आपसे बैठ कर इन पर गुफ्तगू करना चाहते हैं, लेकिन ये तकरीबन 2 महीने हो गए, मुझे अभी तक जवाब ही नहीं मिला। टाइम तो दूर की बात। नहीं, मियाँ साहब तो कहते हैं कि जी जो मेरे लिए शहबाज शरीफ साहब हैं, वही मेरे लिए परवेज़ खटक साहब हैं, वही मेरे लिए डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब हैं, वही मेरे लिए कायम अली शाह साहब हैं, तो वो तो उनका तो क्लेम कुछ और है। देखिए, वज़ीर आज़म का तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने कहा कि मुझे दोनों बराबर है, लेकिन अफसोस कि शहबाज शरीफ तो उनके साथ फिरते हैं, हर मीटिंग में मौजूद होते हैं, पंजाब के बारे में जो मसले हैं उनके हल के लिए भाग दौड़ करते हैं। आज तक हमारे सूबे के 6 महीने हमारी हुकूमत की हुई, हमारे सूबे के बारे में वज़ीर आज़म की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिली। मुलाकात आपने टाइम मांगा, वो नहीं मिलता, टाइम भी नहीं मिला, मदद भी नहीं मिली, हमारे ड्यूज़ हैं वो भी नहीं मिले, हमारे वापडा के मसले वो भी नहीं हल हुए। अभी तक कोई मसला फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमारा कोई हल नहीं हुआ। वफाकी वजीर लेकर बैठे तो थे इस मामले को कि बिजली का जो मामला था उस पर भी बात हुई थी, कुछ और मामला थे उन पर भी बात हुई थी। 1-2 वाक़यात तो मुझे याद हैं कि जहाँ पे मीटिंग्स हुई हैं आपकी। मीटिंग्स हमारी हुई है, वापडा मिनिस्टर से हुई है, उनसे बात भी चलती रहती है, लेकिन अभी तक सारे मसले जूं के तूं हैं। जो आपने टाइम मांगा मियाँ साहब से वो आपको नहीं मिला, आपकी ये शिकायत है? बिल्कुल, अभी तक नहीं मिला। तो फिर आप ये क्लेम करते हैं कि जो मियाँ साहब ने कहा था कि मेरे लिए सब वज़ीर आला बराबर हैं, वो आप नहीं मानते बात पे? नहीं, मैं उनके ज़ुबान से तो निकली हुई बात मैं आप सबके सामने, हो सकता है ज़ुबान पे कुछ और हो, दिल में कुछ और हो, अभी तक मुझे नहीं पता चला। अभी तक आपको टाइम नहीं मिला? बिल्कुल नहीं मिला। अच्छा, मैं वापस आ जाता हूँ नेटो सप्लाई की तरफ। थोड़ी सी 1-2 चीज़ें और हैं, उनको ज़रा क्लियर कर देते हैं कि
वफाकी हुकूमत से आप ये तवक्को कर रहे हैं कि वो सारी दुनिया के साथ फड्डा डाल ले और रोक ले नेटो सप्लाई को, तो बराह रास्त आपके सूबे में दहशतगर्दी होती है, इमरान खान साहब बार बार ये कहते हैं, तो फिर इमरान खान साहब के इतने जबरदस्त, इतने जोरदार मौक़िफ़ के बावजूद आपकी हुकूमत ये कुर्बानी क्यों नहीं देती? वफाकी हुकूमत से क्यों मांगते हैं आप? देखिए, ये फैसला वफाक ने करना है, क्योंकि फाटा जो है वो भी ट्राइबल वफाक के साथ है, एयरफोर्स भी वफाक के साथ है। हम तो पहले ही इमरान खान कह चुके हैं अगर हमारी हुकूमत होती तो हम ड्रोन गिराते, लेकिन अभी तक हम ये उम्मीद थे कि वो हमारे से बात करेंगे और इस पर कोई फैसला करेंगे। मैं इंतज़ार में हूँ कि इंशाल्लाह ज़रूर उनको फुर्सत होगी तो हमें टाइम देंगे। अच्छा, इसका फिर हम ये मतलब ले सकते हैं कि केपी के हुकूमत जो है वो आइन और कानून की हदूद में रहते हुए अपना एहतजाज थोड़ा सा इस्लामाबाद में करती जरूर है, जुबान से बात जरूर करते हैं, लेकिन वो किसी किस्म का तसादुम नहीं कर रहे। लेकिन यही चीज पीटीआई नहीं समझती, केपी की हुकूमत समझती है वफाक का मामला उनको देखना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके कारकुन ये नहीं समझते। देखिए, वफाक का मसला भी है, सूबे का मसला भी है। देखिए, ड्रोन हमले अगर ट्राइबल में होते वो ये भी हमारा मुल्क है, हमारे सूबे में ड्रोन हमला हुआ ये मेरे ख्याल में हमारी खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी हुई, तो हमें तो कुछ तो बोलना पड़ेगा। हम इस्लामाबाद आए, एहतजाज किया, हमारी मीटिंग हुई इंटीरियर मिनिस्टर से, स्पीकर से, उन्होंने भी हमें यकीन दहानी कराई है कि हम जल्द इस पर आपसे मिलकर फैसला करेंगे। हम इंतज़ार में देखते हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि जो कुछ हो रहा है सही नहीं हो रहा। क्योंकि मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि आखिर ये जंग किसकी है। ये बहस आपके टीवी पर मैं बहुत सुनता रहा, आज तक ये पता नहीं चला कि जंग किसकी है। मैंने उस दिन भी कहा है कि अगर हमारी जंग है तो हमें जंग लड़ने दें, और अगर अमेरिका की जंग है तो वो लड़े, हमें क्यों बीच में बसाया हुआ है। तो ये एक मुतज़ाद सी बात है कि जंग अगर उनकी है तो हमें बीच में बसाया। अगर हमारी जंग है हम अपनी जंग खुद लड़ सकते हैं, हमारा मुल्क है, हम खुद फैसले कर सकते हैं। कोई और आके क्यों हमारे इसमें मदाखलत करे। परवेज खटक साहब, आप वज़ीर आला हैं सूबे के, आपको क्या लगता है ये जंग किसकी है? मैं कहता हूँ ये जंग ऐसी जंग है जिसमें हमें फंसाया गया है। ये जंग अमेरिका की जंग है, उनके अपने मफादात हैं, नुकसान हमें हो रहा है। देखें, हमें क्या ये कहते हैं कि ये डॉलर्स मिल रहे हैं, क्या मिल रहा है? पीनट्स। इधर हमारा कारोबार तबाह हो गया, हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई, हम बेरोज़गार हो गए, हमारे सूबे में दहशतगर्दी हो रही है, हमारे ऐसे हालात है कि हमारे सूबे में आना कोई नहीं चाहता, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, तो तबाह बर्बाद तो हम हो रहे हैं। उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है? उनका अपने मसले हैं या उनका कोई इसमें अपनी कोई सोच होगी, लेकिन मेरे ख्याल में ये जंग बंद होनी चाहिए। क्योंकि अफसोस इस बात की कि ना जंग हो रही है और ना अमन, बीच में 9 साल से हम फंसे हुए हैं। तो हम तो कहते हैं अगर जंग है तो ये जंग जारी है, तो इसका मतलब ये कामयाब नहीं हो सकते। सिंपल पूछना आपसे मुझे ये है कि अब अमेरिका का भी एक मुतालबा है, नेटो फोर्सेस का भी एक मुतालबा है, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी सरहदों से लोग आते हैं जो पाकिस्तानी भी हैं और जो गैर मुल्की भी हैं, जो पाकिस्तानी नहीं है वो लोग भी हैं, और वो आकर नेटो फोर्सेस पे अफगानिस्तान में हमला करते हैं। तो ये रोकना फिर किसका काम? इसी तरह हमारा भी गिला है कि अफगानिस्तान से लोग आते हैं हमारे सूबे में, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करते हैं, वो भी अफगानिस्तान गवर्नमेंट रोके। तो ये एक मुतज़ाद से बयानात हैं। अगर जब तक ये अमेरिका बीच में से नहीं निकलेगा और अफगानिस्तान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट बैठकर कोई मसला हल कर सकती है, अदरवाइज़ ये सिलसिला चलता रहेगा और यही किस्से बनते रहेंगे। क्योंकि नुकसान तो हमें हो रहा है, अगर मरता भी है, कोई शहीद भी होता है तो वो या हमारे सूबे के हैं, पुख्तून है, अफगानिस्तान में भी पुख्तून है, ट्राइबल भी पुख्तून है, तो तबाह बर्बाद तो पुख्तून हो रहा है। और किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? अगर एक ड्रोन हमला इस्लामाबाद में हो जाए तो मैं देखता हूँ कि किस तरह ये आराम से बैठते हैं। हमें अगर मारा जा रहा है और इनको अगर ये समझते हैं कि खैबर पुख्तूनख्वा हमारे सूबे का मुल्क का हिस्सा नहीं है, तो मुझे तो बहुत अफसोस है इस बात के। क्योंकि आप आए ना हमारे सूबे में, खैबर पुख्तूनख्वा बाद में है, वो पाकिस्तान पहले है। नहीं, पाकिस्तान तो पहले, लेकिन खैबर पुख्तूनख्वा ट्राइबल इस मुल्क का हिस्सा है और हम लोग भी इस मुल्क के हिस्सेदार हैं। अगर हमें मारा जा रहा है, हमारे सूबे में दहशतगर्दी है, हम बेरोजगार हो रहे हैं, हमारी इकॉनमी तबाह हो रही है, किसी को फिक्र नहीं है, तो हमें एहतजाज का तो हक है। जो सुनने में आ रही बातें वो ये हैं कि नेटो सप्लाई खोलने का वादा और फिर हमें स्टेटस मिल गया है वो GSP+ का। अब पाकिस्तानी मसनूआत जो है उनकी बरामदात के हवाले से भी जो है वो ड्यूटी फ्री हो जाएंगी, और भी जो कोलिशन सपोर्ट फंड है अमेरिका की जानिब से वो भी मिलेगा। तो ये तो इसके साथ मशरूत है। तो ये पूरे पाकिस्तान की जो ताजिर बरादरी है, जो पूरे पाकिस्तान के जो इंडस्ट्री है,
وہ کے پی کے اگینسٹ نہیں کھڑی ہو جائے گی اگر یہاں پہ دھرنا جاری ہے اور وہ ایک شرط پوری نہیں کی جا رہی تو؟ اس کے ساتھ ڈرون کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے ساتھ نیٹو سپلائی کا کوئی تعلق نہیں. یہ فیصلہ یورپی یونین ملکوں نے کیا اور یہ جو ہے میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں، لیکن آپ ذرا سوچیں صرف ٹیکسٹائل کے لیے. اب ٹیکسٹائل جو ہے وہ صرف پنجاب میں ہے، جو کاٹن ہے صرف پنجاب میں. ہمارے صوبے میں تو کوئی ٹیکسٹائل میز نہیں ہے، 2-3 ہوں گی، سندھ میں بہت کم ہوں گی، بلوچستان میں. تو یہ سارے فیصلے پنجاب کے لیے ہو رہے ہیں، ہمیں تو اس کے باہر رکھا جا رہا ہے. آپ لوگوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں؟ کیونکہ ٹیکسٹائل آپ کو پتہ ہے کاٹن پنجاب میں، ٹیکسٹائل ملیں 95% پنجاب میں، باقی 5% باقی ملک میں ہوں گی. تو یہ سارا کام تو پنجاب کے لیے ہو رہا ہے، ہمیں تو پوچھا ہی نہیں جا رہا کہ ہماری کیا ضروریات ہے. اچھا، اگر یہ ڈرون حملے نہیں رکتے، جس طرح امریکہ نے تو کلیئرلی کہہ دیا کہ ہم نہیں روکیں گے، اور آپ نیٹو سپلائی بھی نہیں کھولتے، طالبان سے مذاکرات بھی شروع نہیں ہوتے، تو کوئی پلان بی ہے آپ لوگوں کے ذہن میں کہ یہ ہونا چاہیے پھر اس کے بعد؟ ہمارا تو یہ پلان ہے کہ ہم پارٹی اپنا احتجاج کرے گی اور صوبائی حکومت اپنا احتجاج کرتی رہے گی جب تک یہ ڈرون حملے بند نہیں ہوں گے، جب تک بات چیت ہوگی، جب تک امن نہیں آئے گا، یہ انشاءاللہ جاری رہے گا. بس یہ ایک آپ کے پاس طریقہ کار ہے اس دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے؟ اور تو ہمارے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے. ہم اپنے صوبے کے اندر کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی پولیس کو آرگنائز کر رہے ہیں، ہم ایک سسٹم بنا رہے ہیں کہ اپنے صوبے کے اندر جو امن امان ہے اس کو ہم کنٹرول کر سکیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے 1.5-2 مہینے سے ہمارے صوبے میں ایسا کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو نیٹو سپلائی سے جڑی ہوئی امریکی امداد کے معاملات جو ہیں ان کو بھی ڈسکس کرنا ہے، یو ایس ایڈ کے معاملات ہیں ان کو بھی ڈسکس کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو پلان بی جس کی میں بات کر رہا ہوں اس کو ذرا کھول کے اس پہ اور بات کریں گے. انتظامی معاملات ہیں خیبر پختونخوا کے، ان پہ بات کرنی ہے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی ویلکم بیک ناظرین. پرویز خٹک صاحب، ایک دھمکی سمجھ سکتے ہیں اس کو. امریکہ کی جانب سے کہا گیا کہ یہ نیٹو سپلائی آپ نے بند کی ہے تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، آپ کی امداد بند کرنی پڑے گی، فوجی امداد. تو اس کے اوپر بھی کوئی اثر آپ کو نہیں لگتا کہ؟ دیکھیں، جتنا میں نے سنا ہے اور معلومات کی ہیں، کوئی دھمکی کوئی بھی نہیں. انہوں نے صرف اتنا کہا ہے کہ ہم اپنے جب اسمبلی میں لے کر جائیں گے تو ہماری مشکلات ہوں گی. کوئی ایسی دھمکی نہیں دی گئی، اور اگر دھمکی دے بھی تو جب ایک دفعہ ہم کھڑے ہیں تو بس کھڑے ہیں، دھمکیوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. آپ کے اکیلے کھڑے ہونے سے کیا ہوگا؟ کم سے کم ہماری آواز تو دنیا تک پہنچے گی. آپ کو نہیں لگتا کہ ایک صوبہ ایک طرح کا جو ایکٹیویٹی ہے وہ ایک الگ طرح کی ایکٹیویٹی کر رہا ہے، باقی صوبے کچھ اور کہہ رہے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں، حکومت جو ہے وفاقی وہ کچھ اور کہہ رہی ہے؟ پوری دنیا میں یہ معاملہ ہائی لائٹ ہوا ہے، پاکستان کا تاثر کیا جائے گا؟ ہم بٹے ہوئے لوگ ہیں. نہیں، بٹے ہوئے نہیں ہیں، چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے کہ ہم احتجاج کریں، اور ہمارے خود مختاری پر کیوں کوئی حملہ کرے؟ آخر ہم اتنے سوئے ہوئے قوم ہیں، یا ہم ڈالرز کے لالچ میں بیٹھے رہیں گے اور کہیں گے کہ ہم دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ ہمیں اپنی عزت کی خاطر اٹھنا پڑے گا، سب کو اٹھنا پڑے گا. یہ ملک سب کا ہے، خالی یہ تحریک انصاف کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ سارے عوام کی ذمہ داری کہ اٹھ کھڑے ہو اور احتجاج کرے. کیوں ہمارے ملک میں کوئی مداخلت کرے؟ کوئی جا کر امریکہ میں مداخلت کر سکتا ہے؟ ایک 9/11 کے بعد انہوں نے سر پہ اٹھا دیا ساری دنیا پہ. وہاں ایک حملہ کوئی کر کے دکھا دے، پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. آخر ہم ہمارا کوئی بھی اپنی کوئی عزت نہیں ہے، ہمارے کچھ مقام نہیں ہے کہ ہم بیٹھے رہیں اور دیکھتے رہیں ہمیں کوئی لوگ مارتے رہیں. لیکن یہ جو اب آپ کی جماعت کر رہی ہے اس سے عزت میں اضافہ ہوگا پاکستان کی، دنیا میں مثبت امیج جائے گا؟ ڈیفینیٹلی. اگر ساری دنیا کو پتہ ہے ایک غلط کام کے خلاف اگر ہم کھڑے ہیں یا ہماری پارٹی کھڑی ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں عزت کے مقام ہے. یہ باقی تو ڈرتے ہیں. یہ میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عمران خان کا پیسہ باہر دنیا میں نہیں ہے، نہ میرا کوئی پیسہ باہر ہے. یہاں پر جتنے ہمارے لیڈرز ہیں ان کے تو پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. اگر یہاں مہنگائی آتی ہے، ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو ان کو فائدہ ہے. اگر ان کو وہ بات اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کے کاروبار سارا باہر ہے، وہ غلام ہیں اور وہ خود ان کے غلام ہیں اور پاکستان کو غلام بنانا چاہتے ہیں. تو یہ لوگ ان کے اپنے مفادات ہیں، اپنے مفادات کو بچا رہے ہیں. ہمیں کوئی فکر نہیں، ہمیں اپنے ملک کی فکر ہے. تو جب آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ تو کبھی اس طرح سے کھڑے نہیں ہوں گے جس طرح آپ کھڑے ہیں. تو اگر تحریک کو اس طرف چلانے کی ضرورت ہے یا اس طرف چلانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، اگر نہیں کھڑے ہیں، جب عوام لوگوں کو پتہ چلے گا کہ تحریک انصاف ایک صحیح راستے پر اور اپنے فیصلے پہ کھڑی ہے تو انشاءاللہ آگے وقت آنے والا ہے، آگے پھر الیکشنز ہوں گے. لوگ جو نتیجہ باقیوں کو دیے، جو ان کو شکست ملی ہے سارے ملک میں، انشاءاللہ ان کو پھر آئندہ شکست ہوگی اگر یہ ملک کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ یہ مان رہے ہیں کہ الیکشن میں ان کو ووٹ پڑا ہے؟
الیکشن میں اب جیسے عمران خان نے کہا ہم نے الیکشن رزلٹ تقسیم کیے, ہم نے دھاندلی نہیں تسلیم کی ہے. مجھے پتہ ہے کہ بہت ساری دھاندلیاں ہوئی ہیں. اب اس میں الیکشن کمیشن میں ہمارے 60-70 حلقوں پر ہمارے کیسز چل رہے ہیں, اور ہم امید کر رہے ہیں اپنے عدلیہ سے کہ اور الیکشن کمیشن سے کہ وہ جلدی فیصلہ کر لیں. اچھا, بار بار لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ US8 کے پروگرام یہاں پہ چل رہے ہیں, وہ پہلے سے چل رہے ہیں, آپ کی گورنمنٹ میں نہیں آئے, لیکن اگر وہ پروگرام آپ سے واپس لے لیے جاتے ہیں تو کوئی پلان بی ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں US8 پروگرام یا باہر دنیا کے جو بھی یہاں پروگرام چل رہے ہیں اس کا کوئی کنسرن نہیں ہے ڈرون. ہمیں اس کے خلاف پیسہ نہیں دیا گیا کہ ہم ڈرون کریں گے اور آپ کو پیسے دے رہے ہیں. اگر وہ ناراضگی ظاہر کرتے ہیں اور واپس لے لیتے ہیں تو آپ کس طرح سے ان پلانز کو آگے کیسے چلائیں گے پھر؟ دیکھیں اگر ایسی کوئی بات ہوگی تو میرے خیال میں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ تیار ہیں ذہنی طور پر؟ بالکل, ہم ذہنی طور پہ تیار ہیں. آپ کے پاس اس کا پلان ہے کہ اگر یہ لے لیں گے تو ہم خود چلائیں گے؟ بالکل کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ جو US8 سے یا جہاں سے پیسہ آدھا تو خود کھا جاتے ہیں, وہ آدھا تو اپنے گاڑیوں پہ, اپنے تنخواہوں پہ, اپنے کھانوں پہ, اپنی سیکیورٹی پہ, اپنے آدھا تو خود کھا جاتے ہیں, اور باقی آدھا کا ہمیں پتہ نہیں چلتا کیسے خرچ ہو رہا ہے. ایک امریکن کی سوچ یہ ہے کہ میرا حق بنتا ہے کہ میں ان کو ماروں کیونکہ میں ان کو پیسے دیتا ہوں. تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ان کو روکیں, پیسے دے یا نہ دے, اور پیسے بھی لیں ان سے. نہیں, پیسے ہم نہیں لے رہے. احتجاج تو نیٹو سے, امریکہ سے, ان سے احتجاج کرنا بھی بنتا ہے. ان کی جو تقاریب ہوتی ہیں ان میں شرکت آپ کے وزراء کرتے ہیں, یہ بالکل فوٹیج موجود ہے. دیکھیں تقاریب ہم کہہ رہے ہیں, عمران خان نے بھی کہا کہ ہمارے کوئی جنگ نہیں ہے, ہم کو امریکہ سے کوئی جنگ نہیں لڑ رہے, کوئی وار نہیں ہے. ہم اپنا احتجاج جو ہے وہ ان تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے, اور اگر جنگ کی بات ہو جائے تو پھر تو سب کچھ رک جائے گا. ہماری جنگ کوئی نہیں ہے, ہم ان کو اپنا احتجاجاً تقاریب کا بائیکاٹ, میں یہ بات کر رہا ہوں, احتجاجاً آپ نے سڑک بند کی ہے اور احتجاجاً آپ نے قرارداد پاس کی ہے, احتجاجاً ان کی اگر تقاریب کا بائیکاٹ کیا جائے تو کل پرسوں شام کو US قونصلیٹ پشاور میں تقریب ہوئی تھی, ہم سب کو انویٹیشن تھی, ہم وہاں نہیں گئے, ہم نے بالکل وہاں حاضری بھی نہیں دی اور ہم نے وہاں کا بائیکاٹ کیا. تو اس سے پہلے جو بائیکاٹ نہیں ہوئے, اب یہ بائیکاٹ شروع ہو گیا پرسوں سے آپ کے؟ بالکل, اب آپ امریکن تقاریب میں نہیں جائیں گے؟ ہماری پوری وہ ہوگی کہ ہم نہیں جائیں. آپ کے پاس پلان کیا ہے مذاکرات کے حوالے سے؟ آپ وفاقی حکومت کو کہتے ہیں مذاکرات کریں, اور آپ کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کی نہ تیاری ہے نہ نیت ہے, تو پھر پلان آپ کے پاس, کیونکہ آپ یہاں پہ قریب ہیں ان کے, تو پلان ہے کیا؟ جی, ہمارا پلان یہی ہے کہ آلریڈی جو میں نے خط لکھا ہے اس میں پرائم منسٹر کو ریکویسٹ کی کہ APC پھر سے بلائیں, کیونکہ APC ایک ہی راستہ ہے جس میں ہم سب متفق ہو گئے تھے. پلان تھا وفاقی حکومت کے ساتھ, بات چیت تقریباً فائنل ہو چکی تھی. جس دن یہ ڈرون حملہ ہوا اسی صبح جہاز بھی تیار تھا, وہاں پر جہاں بات ہونی تھی وہ جگہ بھی فکس ہو چکی تھی, اور تقریباً دونوں طرف ایگری ہو چکے تھے, اور یہ مذاکرات شروع ہونے والے تھے, تقریباً شروع ہو چکے تھے, کانٹیکٹ ہو چکے تھے. تو وہ پلان کو تباہ و برباد کر دیا, اور آئندہ وفاقی حکومت کو چاہیے کہ اس کو آگے بڑھائے, کیونکہ کل بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کہا کہ ہم بات چیت کے لیے اور بہت حد تک آگے جائے گی. آپ متاثرہ فریق ہیں, APC آپ بھی کال کر سکتے ہیں؟ نہیں, APC ہم تو صوبے کا کال کر سکتے, سارے پاکستان کا نہیں کال کر, کیونکہ یہ ہماری پارٹی تو کر سکتے, ہماری پارٹی کر سکتے, لیکن ہم وہ مسئلے حل نہیں کر سکتے APC سے جو وفاق کر سکتی ہے, کیونکہ ٹرائبل کے مسئلے ہیں, اس میں آرمی انوالوڈ ہے, یہ سب جب تک یہ سارے انوالوڈ نہیں ہوں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. شہباز شریف صاحب پہ تنقید ہوتی تھی کہ وہ پنجاب میں ہی پروٹیسٹ کرتے ہیں اپنے لوگوں کے بیچ میں, باہر نکل کے ان کی پارٹی کچھ بھی نہیں کرتی, اور ان کے اوپر یہ ایک الزام لگتا تھا کہ یہ ایک صوبے کی پارٹی بن کے رہ گئی. PTI نے پورے پاکستان سے ووٹ لیے ہیں, بہت سارے ووٹ لیے ہیں, تو PTI کا جو پروٹیسٹ ہے وہ خالی پشاور میں ہوتا ہے؟ کیونکہ مسئلہ صرف پشاور کا ہے, مسئلہ خیبر پختونخوا کا ہے. ڈرون حملے وہاں ہو رہے ہیں, دہشت گردی وہاں ہو رہی ہے, تو پروٹیسٹ بھی وہاں ہوگا. جب باقی ملک میں ایسا کوئی ڈرون حملہ ہوگا تو سب سے پہلے تحریک انصاف نکلے گی. میرے خیال میں یہ پھر بھی نہیں نکلیں گے, یہ پھر بھی ڈریں گے. جی ٹھیک ہے ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب پرویز خٹک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید بات چیت کرتے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, پرویز خٹک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے, اور اس پہ پہلے ہم نے بات کی طالبان کے حوالے سے, ان سے مذاکرات کے حوالے سے, ڈرون حملوں کے حوالے سے, نیٹو سپلائی کی بندش کے حوالے سے, اس کے بارے میں آنے والے ریئیکشن کے حوالے سے, اور وزیر اعظم پاکستان کے تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ سے ایک جیسے تعلقات ہیں, اس حوالے سے بھی بات ہوئی تھی. تو اب جو انتظامی معاملات ہیں وہاں چلتے ہیں. 90 دن میں آپ نے کچھ وعدے کیے تھے,
آپ کو لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت وہ تمام وعدے جو 90 دن کے لیے کیے تھے وہ پورے کر چکی ہے؟ جناب الیکشن میں ہمیں لوگوں نے تبدیلی کے لیے ووٹ دیا تھا، کیونکہ یہ جو نظام ہمارے ملک میں چل رہا تھا، جس میں کرپشن ہے، جس میں ناانصافی ہے، جس میں ظلم ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اور باقی جو سسٹم ہے، ہمارے ایجوکیشن تعلیم تباہ و برباد ہے، ہمارے ہیلتھ تباہ ہے، ہمارے پٹوار خانے میں رشوت ہے، پولیس کے کارکردگی صفر ہے، ان سب چیزوں کے لیے ہمیں ووٹ دیا گیا۔ پہلے 90 ڈیز میں جو پارٹی کی پالیسیز تھی، جو پروگرام تھے، وہ ہم نے اپنے انتظامیہ کو دے دیے، اور آپ کو میں انوائٹ کرتا ہوں کہ ہمارے صوبے میں آئیں، آپ کو تبدیلی نظر آئے گی۔ اگر آپ اسپتالوں میں جائیں گے انشاءاللہ آپ کو تبدیلی نظر آئے گی، اگر آپ اسکولوں میں جائیں گے آپ کو تبدیلی نظر آئے گی، اگر آپ تھانے میں جائیں گے آپ کو تبدیلی نظر آئے گی، پٹوار خانے میں جائیں گے، جہاں بھی جائیں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ 100% سب کو ٹھیک ہو گیا، لیکن ایک سٹارٹ ہم نے لے لیا ہے، تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ اور جب آپ کہیں جاتے ہیں تو وہاں پہ تو تبدیلی آپ کے جانے سے پہلے ہی آ جاتی ہے، لیکن عام آدمی اگر کہیں جاتا ہے پٹوار خانے میں، تھانے میں، کچہری میں، باقی جگہوں پہ، تو اس کے لیے تبدیلی اتنی جلدی نہیں آئی۔ نہیں، میں جاتا ہوں تو تبدیلی نہیں، میں تو خود چھاپے مارے، میں نے بڑے غلط چیزیں پکڑے، اور میں تو اس لیے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ خود لوگ عوام میں آپ نہیں جائیں گے، ان سے معلومات نہیں کریں گے، تو میں جو بھی کہوں کہ میں نے بہت اچھا کام کیا تو اپنے میاں میٹھو بننا اچھی بات نہیں۔ بالکل، ہمارا پلان ہے، ایک پروگرام ہم کریں گے خیبر پختونخوا میں، اور وہاں جا کے دیکھیں گے کہ عملی طور پہ جو آپ کے وعدے ہیں، دعوے ہیں، وہ پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ ایک چیز اور مجھے بتائیے گا کہ بلدیاتی انتخابات کا کہا تھا عمران خان صاحب نے کہ ہم 90 دن کے اندر کروائیں گے، تو وہ 90 دن تو ابھی تو آپ کے قانون پہ ہی جھگڑا چل رہا ہے۔ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ باقی تینوں صوبوں نے وہی پرانا ایکٹ اٹھا کے اس کو پیش کر دیا اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیولیوشن آف پاور کا لا رہے ہیں اور بلدیاتی ضلعی حکومتیں بنا رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک گارنٹی سے کہتا ہوں کہ نہ یہ ضلعی حکومتیں بنا رہے ہیں، نہ یہ ڈیولیوشن آف پاور ہے، یہ بے اختیار الیکشنز کرا رہے ہیں۔ ان کے لوکل گورنمنٹ کے جو الیکشنز ہیں وہ ضیاء الحق کہ وہ سسٹم ہے جس میں صرف ڈسٹرکٹ کونسلز ہیں، کوئی اختیار نہیں، کوئی ڈیولیوشن نہیں، کوئی فنڈ نہیں۔ آپ ہمارا ایکٹ سامنے رکھے اور 3 ایکٹ سامنے رکھے، آپ کو زمین اور آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ یہ عوام کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کی ہے۔ بلدیاتی نظام کے شکل میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا کارنامہ کیا ہے۔ ہمارے ڈیلے اس لیے ہوا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ڈیولیوشن آف پاور کریں گے، گاؤں تک ہم اختیارات لے کے جائیں گے، ولیج کونسل گاؤں کے لوگ اپنے مسئلے خود حل کریں گے۔ اسی وجہ سے وہ ایکٹ کو پورا اس کو قانون میں لانے کے لیے ہمیں ٹائم لگا۔ اسمبلی سے قانون پاس ہو چکا ہے۔ وعدہ تو ٹوٹ گیا نا سر، 90 دن تو گزر گئے۔ نہیں، وعدہ اس طرح کچھ چیزیں ہوتی پریکٹیکل، اس میں مشکلات آ جاتی ہیں۔ وعدہ ہم نے کیا تھا کہ ڈیولیوشن آف پاور اختیارات گاؤں تک لے جانے کے لیے، وہ ہم نے وعدہ پورا کر دیا۔ اختیارات ہم نے مکمل ضلعوں کو دے چکے ہیں، ساری ایڈمنسٹریشن ضلعی حکومت کے نیچے ہوگی، سارے ایگزیکٹو جو ہے ایجوکیشن، ہیلتھ، جتنے بھی محکمے یہ ضلع کے نیچے کام کریں گے اور وہ بااختیار ہوں گے۔ اب تیاری مکمل ہے؟ ہماری تیاری مکمل ہے، پاس ہو چکا ہے۔ کب تک اب آپ کروا سکتے ہیں؟ ہلکا بندیاں ہماری شروع ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ مارچ تک الیکشن ہو۔ دیکھیں، ایک بات آپ ضروری سمجھیں، اگر آپ دسمبر میں الیکشن کراتے، ان کے پاس تو ان کے اختیارات بھی نہ فنڈ ہیں، ان کو کیا فرق پڑتا ہے دسمبر میں ہو جنوری میں ہو۔ ہم اگر جنوری میں الیکشن کراتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو فنڈز دینے، ہم نے سب کو دینے، تو انہوں نے اپنے بجٹ بنانا ہے، چونکہ آدھا سال گزر چکا ہے، ان کے پاس فنڈز نہیں ہوں گے، تو ہم یہ چاہتے ہیں مارچ میں الیکشن ہو، اپریل میں جا کر وہ پورا نظام کمپلیٹ ہو جائے، اور اپریل اینڈ تک اپنا بجٹ بنائیں، اور جون کے بعد اپنے کام کریں تاکہ ان کا وقت بھی ضائع نہ ہو۔ اگر یہ جو مالی سال گزرا ہے 2013-14، اس کے کام کس نے کیے ہیں؟ 2013-14 کا صوبائی حکومت اپنے کام کر رہی ہے۔ کام کوئی بڑا ترقیاتی منصوبہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں، ہماری بلکہ چھوٹے بھی نظر کم ہی آ رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اتنی کرپشن ہے سرکاری محکموں میں کہ اگر ہم اسی طرح یہ کام شروع کر جاتے تو 20% کمیشن، بدنامی ہماری حکومت کی۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ کرپشن بھی نہیں ہوگی، کمیشن بھی نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے ہم ڈیلے ہو گئے کہ ہم کنسلٹنٹ سارے صوبے میں ہم نیشنل لیول کے کنسلٹنٹ ہائر ہو گئے، اور جنوری سے ابھی ٹینڈرز کے لیے تیاریاں شروع ہیں، جنوری سے ہمارے کام شروع ہو جائیں گے۔ ڈیلے صرف اس لیے ہوئی کہ اگر ہم وہی سلسلہ چوروں ڈاکوں والا سلسلہ چلاتے تو بڑا آسان کام تھا، ٹینڈرز ہو بھی چکے ہوتے، کام شروع بھی ہو چکے تھے، لیکن آپ ہی ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کے صوبے میں کمیشن تو ختم نہیں ہوئی۔ اب میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں جیسے یہ نئے ٹینڈر شروع ہوں گے، نئے کام سامنے آئیں گے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ 1 روپے کمیشن بھی اس محکموں میں کوئی نہیں لے سکے گا۔ اسی لیے ہم نے ایک فول پروف سسٹم نکال لیا
کہ سرکاری محکمے ایک طرف ہوں گے اور ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ سڑکیں بنائیں اسکول بنائیں. ان کا صرف اختیار ہوگا کہ وہ پیپرز میں چیک کریں کہ یہ پیسہ خرچ ہوا نہیں ہوا. انہیں سارے ایک میکینزم آپ نے بنا دیا. ایک میکینزم لیکن یہ میکینزم بنانے میں یہ 6 ماہ لگ گئے آپ کو لگتا ہے نہیں جی. بجٹ کے بعد سے لے کے اتنا ٹائم ہو گیا. بالکل جون میں ہم آئے اور پھر بجٹ کے بعد مہینے 2 میں ہم نے یہ اس کے لیے پورا ڈائریکشنز دیے, 2 اور سسٹم بنایا. اس کے بعد ہم نے ایڈورٹیزمنٹ کی ہے اور اس کے کیونکہ ایڈورٹیزمنٹ اس کو ہائر کرنا اس کو ایویلیٹ کرنا تقریباً 2-3 مہینے اس پہ وہ ہمارا فائنل ہو چکا ہے اور اس مہینے میں ٹینڈرز کی تیاری ہو رہی ہے اور انشاءاللہ جنوری سے ٹینڈر سٹارٹ ہوں گے اور صاف شفاف ہوں گے. جو ایک چیلنج ہے سب کے لیے, میں تو پہلے بھی کہتا تھا کہ میں پھر سب صوبوں کو کہوں گا آ کے ہمارے کام دیکھیں, ان کے کوالٹی دیکھیں, وہاں پر کرپشن نہیں ہے یا ہے وہ بھی دیکھ لیں اور باقی صوبوں کا یہ مقابلہ انشاءاللہ ہوگا. میں پہلے بھی کہہ چکا کہ یہ مقابلہ میرا ہمارے سب صوبوں کے ساتھ ہوگا. اب 1-2 مہینے اور ٹھہر جائیں. آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ 1-2 مہینے ٹھہر جائیں, پھر 90 دن کا کہا, پھر بعد میں آپ نے نہیں ہمارا کام سٹارٹ ہو سکے جی. آہستہ آہستہ اب فائنل ڈیٹ دیتے ہیں آپ. دیکھیں جس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا, کاغذی کارروائی نہیں کرنی تھی یا کوئی قانون نہیں بنا تو وہ تو سٹارٹ. آپ آئیں, آپ پٹوار خانوں میں جائیں, اگر آپ کو کرپشن نظر آئی تو پھر آپ کہیں گے آپ کوئی کام نہیں ہو. آپ تھانوں میں جائیں, وہاں پر پولیس سسٹم دیکھیں, وہاں اگر کرپشن ہو تو ہماری ذمہ داری ہے. آپ اسپتالوں میں جائیں, صفائی کا فرق دیکھیں گے. ہمارے اسپتالوں میں 2000 ڈاکٹرز کی کمی, کسی نے نہیں پوچھا. تو ہم نے ابھی تقریباً 500-600 ڈاکٹرز امپلائی کر لیے, تقریباً 1000 ڈاکٹرز بھی اسی مہینے میں امپلائی کر لیں گے. ٹیکنیشینز ہم نے امپلائی کر دیے, نرسز ہو گئے. ہمارے صوبے کی تو بدقسمت یہ کہ کوئی چیز ٹھیک ہی نہیں تھی. زبانی تو کچھ بھی نہیں ہوتا, اب اس کو آن گراؤنڈ لانے کے لیے وقت لگتا ہے. کیا ڈاکٹروں کی تقرریوں میں کچھ شکایات آئی ہیں کہ وہاں پہ جو نئے ڈاکٹرز آپ لگا رہے ہیں اس میں بعض جگہوں پہ اقربا پروری ہو رہی ہے؟ نہیں, یہ کوئی ہمارے ورکنگ گروپ ہے, اتنے نامور لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے صلاح مشورے سے پالیسیز بن رہی ہے ٹرانسفر میں, اور ہم بہترین ڈاکٹر کو اٹھا کے بہترین پوسٹ. ایک نام تو آپ کو میں بھی بتا سکتا ہوں, روحانی صاحب ہیں سر آپ کی, ان کے وہ بھائی ہیں عنایت روحانی صاحب, ان کو نہیں ہٹایا گیا اور وہ بڑا واویلا کر رہے ہیں ڈاکٹرز بھی اور باقی لوگ بھی کہ ان کو کیوں نہیں ہٹایا گیا, صرف مشیر کے بھائی ہیں اس وجہ سے. کوئی واویلا نہیں. کل میں ڈاکٹرز کا جو فورم ہے اس سے میری ملاقات ہوئی, وہ تو بہت خوش تھے. میں غلط بھی نہیں کرا, ان سے جا کے پوچھ بھی سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے سے صلاح مشورے پہ بات ہو رہی. اگر ہم کسی کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو کوئی ذاتیات کسی کے نہیں. اب میں کچھ ڈاکٹرز کے بارے میں کہنا نہیں چاہتا, لیکن کچھ ایسی باتیں جو میں آپ کو نہیں بتا سکتا, لیکن اس وجہ سے یہ جو پچھلے ڈاکٹرز ٹرانسفر 3 ہوئے, کوئی شرارت ہو رہی ہے بیچ میں چیف چند شرارتی لوگ تو ہر جگہ موجود ہیں, وہ کچھ ہمارے مخالفین بھی ہوں گے, لیکن آپ ڈاکٹرز فورم سے جا کے مل لیں, ان کی یونین سے مل لیں, آپ کو جواب دے دیں گے کہ ہم اپنے فیصلے غلط کر رہے ہیں یا لوگوں سے مشورے پہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, مجھے کچھ بہت چھوٹے چھوٹے سوال آپ سے پوچھنے ہیں سر, اور ایک بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پرویز خٹک صاحب سے بات کر رہے ہیں. سر آپ کی ایک پارٹی آپ کو چھوڑ گئی ہے, بلکہ الگ ہو گئے ہیں. کرپشن کے الزامات انہوں نے آپ پر لگائے, آپ نے ان پہ لگائے, تو وہ پارٹی تو نکل گئی بیچ میں سے, آپ نے ان کو الگ کر دیا. ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی آپ نے؟ اگر کرپشن انہوں نے کی تھی, کوئی انکوائری ہوتی, کاروائی ہوتی, ہمارے سامنے لاتے, کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں انکوائری ہم سارے تیاری پر ہیں. ہمارے جو وہاں پر فارسٹ میں بھی اور ڈیفرنٹ ہمارے پاس بہت ساری شکایت جمع ہو چکی ہیں. انکوائری اس لیے ہم نہیں کر رہے کہ ہم اس کو کدھر لے کے جائیں. ہمارا جب احتساب کمیشن آئے گا آپ کو پھر معلومات ہوں گے کہ کون کرپٹ ہے کون کرپٹ نہیں. تو بہت ساری غلطیاں ہیں اور اس لیے میں ادھر تو نہیں کہنا چاہتا, لیکن انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے. اور آپ کے جن لوگوں پہ الزام لگا ان کی بھی انکوائری ہوگی؟ جو الزامات لگے ہیں تو انکوائری تو تب ہوگی نا کہ کوئی ریکارڈ ہمیں دیں یا کوئی. میرا چیف منسٹر کمپلینٹ سیل ہے, وہاں ڈیلی سینکڑوں کے حساب سے کمپلینٹس آتے رہتے ہیں, ہر ایک کے بارے میں آتے رہے. میں غلط کام کروں تو اس کے بارے میں ہی آتے ہیں. تو ہم اس کو کلیکٹ کر رہے ہیں, اس کو جمع کر رہے ہیں. جیسے احتساب کمیشن آئے گا وہ پبلک کی طرف سے وہ کمپلینٹس ادھر جائیں گے. قومی وطن پارٹی چھوڑ گئی ہے, جماعت اسلامی کے خلاف کل احتجاج ہوا ہے کہ ان کے بلدیاتی منسٹری ان کے پاس ہے, وہ ہمیں کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے. پی ٹی آئی کے کارکن ان کے بھی خلاف ہیں. تو یہ آپ کو الائنس چلانا مشکل نہیں ہے آپ کے لیے؟ پی ٹی آئی میں اتنی غیر لچکدار کیوں ہے یہ؟ یعنی کوئی ایسا مسئلہ نہیں, چھوٹے موٹے تو چلتے رہتے ہیں. میرے خلاف بھی احتجاج ہوتے رہتے ہیں, اگر کہیں میرے سے کوئی غلطی ہو جائے تو احتجاج تو سب کا حق ہے, کرتے رہتے ہیں. کہیں چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہے پھر ہم اس کو سدھار دیتے ہیں. تو جماعت اسلامی اور ہم ایک ہی پیج پر ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں. اچھا, ڈینگی پہ میاں شہباز شریف صاحب پہ بڑی تنقید کی تھی عمران خان صاحب نے, بلکہ ڈینگی برادران کہتے رہے وہ میاں صاحبان کو.
اب آپ کے صوبے میں بھی ڈینگی آیا ہے جو کہ بہت برا ہوا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, تو وہاں کے لوگوں کی دلجوئی کے لیے آپ نہیں گئے, یہ وہاں کے لوگ شکایت کر رہے تھے, میں سوات خود گیا تھا. سوات جی میں خود گیا تھا, عمران خان اور ہم دونوں. کلام آپ گئے تھے نہیں, ایک پروجیکٹ کے افتتاح کے لیے. کلام گئے, کلام کے بعد ہم ڈائریکٹ ہاسپٹل گئے, عمران خان اور میں ساتھ گئے, اور ہم ڈیلی ان کی مجھے رپورٹس آتی رہی اور کافی ہم نے ان کی وہاں پر مدد کی. دیکھیں ڈینگی پہ آپ کی کارکردگی کو شہباز شریف کے ساتھ ہم کمپیئر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ڈینگی ایک عجیب سا مسئلہ ہے, اس کا نہ کوئی علاج ہے نہ کوئی طریقہ ہے. یہ جو سپرے ہے, لوگ کہتے ہیں سپرے نہیں ہو رہا, سپرے اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کا علاج صرف یہ ہے کہ وہ کوئی پانی کھڑا کسی جگہ پہ نہ ہو جو فریش واٹر ہو, کہ وہ ایک جگہ 2-3 دن رہے گا تو وہاں سے ڈینگی پیدا ہوتی. اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک کا اب یہ ڈینگی حصہ بن چکا ہے, اور بہت مشکل ہوگا اسے جان چھڑانا, کیونکہ لاہور میں تو کنٹرول کیا انہوں نے. نہیں, کنٹرول یہ نہیں ہوگا, یہ پھیلتا جائے گا, کیونکہ اس کا جب تک ہم ہر گھر والے ہر اس ملک کا فرد, شہری یا فرد, وہ اس خیال کریں کہ کہیں پانی کھڑا پانی نہ ہو, اور یہی اس کی پیداوار ہے, کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے, نہ سپرے اس کا علاج ہے نہ کوئی پریونشن اس کا علاج ہے. اگر لوگ اپنے گھروں میں کر لیں تو ہو سکتا ہے ختم ہو جائے. اچھا, پی ٹی آئی جو ہے وہ یوتھ کے کاندھوں سے حکومت میں آئی ہے, یوتھ نے سپورٹ بہت کیا ہے. اب وفاقی حکومت نے وعدے اپنے پورے کیے ہیں, وہ ایک لون سکیم لے کر آئے ہیں وزیر اعظم, بزنس یوتھ لون سکیم, اور اس پہ کام ہو رہا ہے, تو اور وہ خیبر پختونخوا کے لوگ بھی وہاں سے قرضہ لیں گے. تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس پہ, اور وہ جو سکیم آئی ہے وفاقی حکومت کی, وہ اس پہ تنقید آپ کی جماعت کر رہی ہے, وہ بیجا نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں یوتھ کو اس طرح بیکاری بنانا میرے خیال میں اچھی بات. قرضہ دے رہے ہیں سر, بھیک نہیں دے رہے, قرضہ دے رہے ہیں لیکن اس کے سود بھی لے رہے ہیں. یا تو ویسے ہی قرضہ دیں بغیر سود کے, جیسے ہماری صوبائی حکومت نے وہ پروگرام بنایا ہے, وہ ہم بغیر سود کے پیسے دے رہے ہیں اور بغیر گارنٹیز کے دے رہے ہیں. شناختی کارڈ لوگ وہ دیتے ہیں تو 2 لاکھ کا بھی قرضہ ہے, اور جو چھوٹے بزنس ہے اس کے لیے 20 لاکھ کے بھی قرضے دے رہے ہیں. تو یہ پیسہ واپس آئے گا آپ کے خیال میں؟ واپس ہمارا واپس آ رہا ہے, اور یہ کافی اسکیم ہے, پہلے بھی چل رہی تھی, اور ہماری 99% ریکوری ہے بغیر گارنٹی کے. بغیر گارنٹی کے. یہ تو وفاقی حکومت جو گارنٹی لے رہی ہے, تو ان کو کوئی غریب آدمی کی تو گارنٹی نہیں مل سکتی. چند کاروباری لوگ مل کر کہ کروڑوں روپے لوٹ لیں گے, جو گارنٹیاں دے سکتے ہیں وہ پیسے لے لیں گے, اور میرا خیال میں 8% پہ لے کر 15% میں بینک میں رکھ لیں گے. تو یہ دیکھیں یوتھ کے لیے خالی یہ پیسہ دینے سے کچھ نہیں بنے گا کہ پیسہ دے دیے. یوتھ کے لیے ہمیں سپورٹس کے گراؤنڈ چاہیے. اب ہم نے اپنے صوبے میں ہر تحصیل میں ایک پلے گراؤنڈ کے لیے زمین لے لی, اور ہر تحصیل میں ایک پلے گراؤنڈ اسٹیڈیم سارٹ بن جائیں گے. پھر اس کے بعد کمیونٹی ہالز بھی ہم نے شروع کر دیں کہ ہر تحصیل میں اسٹوڈنٹ یوتھ کے لیے کمیونٹی ہالز بنا رہے ہیں. اس طرح کافی چیزیں ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اور سٹارٹ کر چکے ہیں جو یوتھ کو اس میں فائدے ملیں گے. اچھا, پنجاب میں کوئی آدمی اغوا ہوتا ہے یا کہیں کوئی آدمی اغوا ہو جاتا ہے سندھ میں, تو کال جو ہے پیسے وصولی کی وہ بھتہ خوری کے لیے آتی ہے یہاں سے خیبر پختونخوا سے. یہ بڑا کامن ایک فنومینا ہے, اس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن جب یہ اغوا ہوتا ہے تو ایک عجیب سی سم یہاں اس ملک میں آ چکی ہے جو افغانستان کی رومنگ پہ چلتی ہے. ہاں, ہمارے بھی اغوا ہوتے ہیں تو افغانستان کے نمبر سے ٹیلی فون. یہ اغوا جو ہے نا, یہ کوئی ادھر نہیں جاتے ہیں, ادھر ہی لاہور میں بیٹھا ہوگا اور وہاں سم لے کر. اس وقت بھی بازار میں سمیں پڑی ہوئی ہیں. ہم نے وفاقی حکومت اور ان کو کہا ہے کہ اس سمیں کو روکیں, کیونکہ اس سے جو کال بھی آپ آئے گی, پہلے ٹرائبل سے آتی تھی اس کا نمبر سے, اور اب جو ہے وہ افغانستان کے نمبر سے آ رہے ہیں. سر, اٹ ڈزنٹ ساؤنڈ گڈ, بٹ سوال ہے کہ بنی گالا سے چلتی ہے یہ حکومت اور آپ کٹ پتلی وزیر اعلیٰ ہیں, یہ کہا جاتا ہے. یہ غلط فہمی ہے. میں با اختیار وزیر اعلیٰ ہوں. عمران خان نے کبھی بھی میرے کام میں مداخلت نہیں کی. آپ اختلاف کر سکتے ہیں. آپ اختلاف کیا, میں ڈمی چیف منسٹر تو بن ہی نہیں سکتا ہوں. میں ساری زندگی با اختیار رہا ہوں. کبھی میرے سے, جب میں منسٹر بھی رہا ہوں, کبھی چیف منسٹر نے میرے سے نہیں پوچھا. تو عمران خان نے کبھی مداخلت نہیں کی. وہ ایڈوائز کرتے ہیں, وہ اپنی پالیسیز کی امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں. یہ غلط فہمی لوگوں کی اس لیے کہ ہم نے 2 سال پہلے سے اپنی پالیسیز تیار کرنی شروع کی. اب ان پالیسیز کو امپلیمنٹیشن کے لیے مجھے عمران خان کی رائے ضرور خیال کرنا پڑتا ہے. میں ان کو انوالو کرتا ہوں, ان کو بتاتا ہوں کہ یہ پالیسی جو ہماری پارٹی کے اس پہ اتنی امپلیمنٹیشن ہو گئی, اتنی ہو, تو ہم مل کر کام کر رہے ہیں. اور یہ باقی کی پارٹی, ان کا تو منشور ہی کوئی نہیں. ان کا تو جھوٹا منشور ہے, اخباروں میں اور الیکشن میں دیتے ہیں. ان سے پوچھیں ان کا کیا منشور تھا, میرے سے پوچھیں. جو ہم نے وعدے کیے تھے, جو ہمارا منشور تھا, 100% اس پر عمل ہوگا, 1% بھی کمی نہیں ہوگی. باقی کسی نے اپنے منشور پر عمل کیا؟
جو یہ کہ ہماری منشور کے کتاب لے لیں، میرے سے کویشچن کریں کہ آپ عمل درآمد کر رہے ہیں کہ نہیں، ان کا منشور لے لیں، وہ منشور تو وہیں کہیں کھوڈے لائن پڑا ہوگا. تو ہم تو اپنے منشور پر عمل درآمد کر رہے ہیں، اور ان کی رائے اور ہماری پارٹی کی رائے جو ہمارے سینئر ہیں ان کو ہم انوالو کر رہے ہیں کہ ہم اپنی پالیسی امپلیمنٹ کر رہے ہیں. بالکل آزاد وزیر اعلیٰ میرے ساتھ بات کر رہے تھے. بالکل ٹوٹل آزاد. ٹھیک ہے ناظرین، پروگرام کا ختم ہو گیا اور پرویز خٹک صاحب سے انشاءاللہ آئندہ بھی بات چیت کریں گے. اور جب ابھی ایک وعدہ ہم نے یہاں پہ کیا ہے ابھی کہ خیبر پختونخوا جائیں گے اور وہاں کے جو حالات ہیں ان کے اوپر ہم ایک پروگرام کریں گے کہ واقعی میں جو قانون سازیاں کی جا رہی ہیں لوگوں کو واقعی میں کوئی ریلیف ملا ہے یا نہیں ملا. آن گراؤنڈ جا کے بھی ہم ایک پروگرام کریں گے، اور 3 ماہ بعد جب آپ کے منصوبے شروع ہو جائیں گے تو تب اس پہ بھی آپ سے انشاءاللہ ایک اور پروگرام کریں گے. ناظرین، عمران خان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.